वमा अदराका मा हिया, जहन्नम भी बहुत बड़ी चीज है, उसकी हकीकतों तक नहीं पहुंचा जा सकता है, यहाँ से इमेजिनेशन भी नहीं किया जा सकता है कि जहन्नम में किस तरह का अज़ाब दिया जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वमा अदराका मा हिया, तुझे क्या मालूम कि हाविया क्या है। दूसरी जो सूरह है छोटी सूरतों में से सूरह अल कारिआ है, सूरह नंबर 101 है और मक्की सूरतों में से है, मक्की सूरतों में से बिल इत्तिफाक, क्योंकि इसमें क्या जिक्र किया गया है, कयामत का, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का जिक्र, और आम तौर से मक्की सूरतों में यही बयान हुआ करता है। और छोटी छोटी आयात होती है, इसमें भी छोटी छोटी आयात मिलाकर के 11 आयात हो रही है। और जिन मुफस्सिरीन ने तरतीब बयान की है सूरतों की, उनका कहना यह कि नुज़ूल के एतबार से ये सूरह 30वीं नंबर की सूरह है, 30 नंबर की सूरह है। और इस सूरह के शान नुज़ूल के मुतालिक क्यों नाजिल हुई कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है, और ना ही इसकी फजीलत के मुतालिक कोई सही रिवायत मौजूद है। और वैसे भी आम कायदा याद रखिए कि सूरतों की फजीलत के सिलसिले में अक्सर सूरतों के मुतालिक ये कायदा याद रखिए कि उसकी फजीलत के सिलसिले में जो रिवायात बयान की जाती हैं वो या तो ज़ईफ है या बातिल और मौजू है, जैसे सूरह रहमान है, सूरह यासीन है, सूरह वाक़िया वगैरह, इस तरह की बहुत सारी सूरतें हैं। अल्लाह ताला कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल क़ारिअतु मल क़ारिअ। कारिया करा यक़रअ कहते हैं जब दरवाजा होता है ना, दरवाजे पे कोई बड़ी तेज आवाज से खटखटाए तो उसको करा कहते हैं। ऐसे बड़े खड़ाऊ चप्पल होता था जो चलते थे तो उससे क्या है, खटखटी आवाज होती थी। इसीलिए हदीस में कहा गया जब मुर्दे को दफन करके लोग वापिस जाते हैं तो हदीस में क्या है, यस्माउ क़रअन आलिही, मुर्दा जो है जो लोग दफन करके जाते हैं उनके चप्पलों की जो आवाज होती है खटखटाहट की, उसको सुनता, क़रअन आलिही, समझ रहे? तो अल क़ारिआ खटखटाने वाली, जोर जोर से आवाज लगाने वाली, इस कदर कि इंसान का कान ही नहीं, कान से होता होता दिल भी क्या है, रेजा रेजा और फट जाए। और अल क़ारिआ ये सूरह का नाम है और इसी नाम से ये सूरह जानी और पहचानी जाती है। और क़यामत के बहुत सारे नाम है, उनमें से एक नाम क्या है, अल क़ारिआ है। जैसे अल हाक़्क़ा है, अत्ताम्मा है, अस्साख़्ख़ा है, अल आज़िफ़ा है, अस्साआ है, अल गाशिया है। ऐसे ही क्या है, अल क़ारिआ ये भी क़यामत के नामों में से एक नाम है। और क़यामत के बहुत सारे नाम, क़यामत के बहुत सारे नाम, और ज़ियादतुल अस्माई तदुल्लु अला अज़मतिहा, जब किसी चीज के बहुत ज्यादा नाम हो तो उसका मतलब क्या होता है, वो चीज बड़ी ही अजीम होती। जैसे अल्लाह ताला के बेशुमार नाम, तो अल्लाह से ज्यादा अजीम और बड़ा कोई नहीं। आप में से भी अगर किसी के बहुत ज्यादा नाम हो गए तो उसके बड़े होने की दलील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फला 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 वगैरह। तो अल क़ारिअतु खड़खड़ा देने वाली, मल क़ारिअ क्या है वो खड़खड़ा देने वाली, वमा अदराका मल क़ारिअ और आपको क्या मालूम कि वो खड़खड़ा देने वाली क्या है। अब उसके बाद उसका असर होगा खड़खड़ा देने वाली जो कयामत है। असल कयामत में 4 स्टेप और मरहले हैं। एक मरहला कयामत की निशानियों से मुताल्लिक है जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। कयामत का एक मरहला क्या है, उसकी निशानियों से मुताल्लिक है। दूसरा मरहला जब कयामत कायम होगी, उसका वाक़े होना कि सारे के सारे लोग क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जिसको अल-वाक़िआ कहते हैं। इसका नाम अल-वाक़िआ भी है क्योंकि वाक़े होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है।
یہ دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ ہوگا کہ جب لوگ اکٹھا ہوں گے اور حساب اور کتاب دیں گے, یہ بھی قیامت میں شامل. اور چوتھا مرحلہ حساب اور کتاب کے بعد جنت و جہنم میں داخل ہونا. سورہ قاریہ میں اگر ہم دیکھیں گے تو 3 مرحلوں کا ذکر ہے. 3 مرحلوں کا, قیامت کی نشانیوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام مرحلوں کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھڑکھڑا دینے والی, کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ, اور آپ کو کیا معلوم, ادرا یدری, ادرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جاننے کے, کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ کہ آدمی اس کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. جہاں پر اس طرح سے کہا گیا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, اس طرح کی وما کی آدمی اس کی تہ تک, اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جس دن کھڑکھڑا دینے والی قائم ہوگی یعنی قیامت آئے گی, اس دن کیا ہوگا؟ یکون الناس, لوگ ہو جائیں گے, کالفراش المبثوث, فراش فراشا کی جمع ہے, پتنگے. پتنگے معلوم ہے آپ کو؟ بارش کے دنوں میں جو چھوٹے چھوٹے پتنگے ہیں اور لائٹ وغیرہ کے سامنے آ کے اکٹھا اور جمع ہو جاتے ہیں, جس دن پروانہ بھی اس کو بولتے ہیں, جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں اور پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. المبثوث اس میں مفعول بث یا بثوں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھیلانے کے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اللہ نے آدم اور حوا سے بھی بہت سارے مرد و عورت کو پھیلا دیا. ایسے آپ لوگ کہتے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ, بولتے کہ نہیں بولتے؟ یعنی وہ چیز جو پھیلائی جا رہی ہے, لائیو ٹیلی کاسٹ. البث المباشر اس کو عربی میں بولتے ہیں, لائیو ٹیلی کاسٹ کو. بث یا بثوں کے معنی ہوتے ہیں پھیلانے کی. جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ پتنگوں کو آپ دیکھیں, اولاً بالکل حقیر, دوسرے ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں, تیسرے ڈائریکشن لیس, پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے, کوئی مقصد ہی نہیں, کوئی ہدف نہیں, ایک دوسرے پہ گر پڑ رہے ہیں, کمزور ہے, ڈائریکشن لیس ہے, کچھ اتا پتا نہیں ان کا. قیامت کے دن یہی صورتحال انسانوں کی ہوگی کہ انسان ایسے ہی بکھرے ہوئے پتنگوں اور پروانوں کی طرح ہو جائے. ہر انسان اپنے آپ میں ہو, کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ پتا نہیں اس کا. مزید کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور پہاڑ ہو جائیں گے, جبل کی جگہ جبال, اور پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ کَالْعِهْنِ, عہن کہتے ہیں روئی مختلف کلر کی, اور المنفوش دھلی ہوئی, یعنی دھلی ہوئی روئی کی طرح جو مختلف کلر کی ہوتی ہے اس طریقے سے ہو جائیں گے. انسان کی کوئی وقات نہیں ہوگی, یوز لیس ہو جائے گا بالکل. ایسے جیسے پہاڑ, یہ جو اونچے اونچے اور مضبوط پہاڑ دیکھے جا رہے ہیں, یہ سب قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ دھلی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے, ان میں کوئی وزن نہ ہوگا. جو آج سب سے مضبوط مخلوق ہمارے سامنے موجود ہے, یہ ہوگا قیامت کے دن. قیامت قائم ہوگی تو یہ صورتحال ہوگی. ایک تو اس کا جھٹکا, اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ انسان میں وہ ڈر اور خوف پیدا ہوگا. ہم کیا یہاں کچھ سنتے ہیں تو کہتے ہیں ایک کان سے سنو, دوسرے کان سے نکال دو, دل پر نہ لو اس کو, یہ بولتے ہیں نا, کہہ دیا کوئی بات نہیں, کان سے سنو دوسرے کان سے اڑا دو, دل پہ مت لو. یہ جو قیامت کی جو آواز ہوگی, یہ کھڑکھڑا دینے والی جو آواز ہوگی, یہ کانوں کے ساتھ ساتھ پورے دل کو چھلنی کر دے گی. ہوش و حواس کیا ہے؟ ختم ہو جائیں گے انسان کی. لگے گا یہ کہ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ, لگے گا یہ کہ سب لوگ نشے میں مست ہے, دھن ہے, حالانکہ کوئی نشے میں نہ ہوگا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, یہ صورتحال ہوگی. اس کے بعد اب اعمال وزن کیے جائیں گے, تولے جائیں گے.
اور احادیث اور قرآن کو اکٹھا اور جمع کریں گے تو اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان خود تولا جائے گا. انسان کیا ہے؟ خود وزن کیا جائے گا. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کے بارے میں کہا تھا، جب صحابہ نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا، دبلی پتلی تھی، تو آپ نے کہا تھا قیامت کے دن یہ میزان میں وہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزن ہوں گی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور انسان کے اعمال تولے جائیں گے تو جگہ جگہ ذکر کیا گیا. اور اسی طریقے سے کیا ہے، کیا تولا جائے گا؟ انسان تولا جائے گا. ایک اس کے اعمال تولے جائیں گے، 2. اور اسی طریقے سے وہ صحیفے، وہ دفتر جس کو فرشتے نے تیار کرتا وہ تولے جائیں گے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ساری کی ساری چیزیں ہوں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلے بھاری ہوں گے، جس کا میزان بھاری ہو جائے گا. ثقل یثقل کے معنی ہوتے ہیں بھاری ہونے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے پلے بھاری ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ، تو وہ زندگی میں ہوگا. کس طرح کی؟ راضیۃ، عیش والی زندگی میں ہوگا، خوش کرنے والی زندگی میں ہوگا، راضی ہو جانے والی زندگی میں، یعنی وہ دل پسند آرام میں ہوگا، جو اس کا من چاہے گا اس طرح کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ لوگ جن کے پلے ہلکے ہو جائیں گے، یعنی نیکیاں کم اور برائیاں کیا ہے، زیادہ ہو جائیں گی، یعنی جن کے میزان ہلکے ہو جائیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اصل میں عربی زبان میں اساس اور بنیاد کو کہتے ہیں، جس پر سارے لوگ پناہ لیں. ماں کی گود لوگوں کی پناہ گاہ ہے، تو ٹھکانے کو بھی بولتے ہیں. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جہنم بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کی حقیقتوں تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے. یہاں سے امیجنیشن بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جہنم میں کس طرح کا عذاب دیا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تجھے کیا معلوم کی ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، آگ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ تیز و تند، جھلسا دینے والی آگ ہے. جن کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے انہیں ہاویہ میں ڈالا جائے گا. اور ہاویہ کیا ہے؟ جھلسا دینے والی اور تیز و تند آگ ہے. تو اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مکمل طور سے قیامت کا نقشہ اور انسان کے اعمال اور اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ نقشہ کھینچا ہے. اور اس سے بات واضح ہو جانی چاہیے ہمارے آپ کے لیے کہ یہ سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ان حالات سے گزرنے والا ہے. بہت سارے حالات ایسے ہیں کہ کسی پر واقع ہوتے ہیں، کسی پر نہیں ہوتے. کوئی پریشانی کسی پر آتی ہے، کسی پر نہیں آتی، لیکن یہ وہ پریشانی ہے جس سے ہر انسان کو دوچار ہونا ہے، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. پھر انسان کے اچھائی اور برائی کے اعتبار سے اس میں کمی بیشی یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو مختصر انداز میں اس آیت، اس سورہ کا ترجمہ بھی اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا.